अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। इज़राइल अपने मज़मूम मकासद में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चाहे हम गज़ा की सूरत हाल देखें, उससे पहले मजमूई तौर पर अगर फ़लस्तीन के हवाले से बात की जाए, या फिर अब मोस्ट रिसेंटली हम देख रहे हैं कि निस्फ़ दर्जन जो हैं आपकी मुस्लिम रियासतें जो खलीजी ममालिक है, वहाँ पर जिस तरीक़े से वो जो है एक जंगी जुनून जिसे कह सकते हैं, या फिर उसकी दरअंदाज़ी, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ अमेरिका की हिमायत या उसकी खामोश हिमायत इस वक्त अमेरिका जो है वो दे रहा है इज़राइल को, या फिर एटलीस्ट उसका आशीर्वाद कहिए, क्योंकि इस वक्त जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं वो सबसे बड़े अलाइंस इस वक्त तस्वुर किए जाते हैं इस रीजन में अमेरिका के, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर इज़राइली जो फोर्सेस हैं या इज़राइल जो है या नेतन्याहू जो है वो जिस तरीके से बर्बरियत फैला रहा है, बिलखुसूस कतर में मोस्ट रिसेंटली जो उन्होंने हमला किया, और एक ऐसे वक्त में कि जब गज़ा के हवाले से वहाँ पर पीस टॉक होना थी और जंग बंदी के मामलात को आगे लेकर चलना था, लेकिन उसने वहाँ पर इस पूरे अमल को सबोटाज करने की कोशिश की। और उससे बढ़कर जो तौजीह पेश की वो ये कि जनाब जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जाकर और उसामा बिन लादेन को हलाक किया था, तो उनको भी ये जवाज़ मिलता है कि वो इस तरीके की कार्रवाई करें। अब यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह की भी है कि हमें पड़ोसी मुल्क की तरफ से भी उनका मीडिया बड़ा डरा रहा है कि जनाब अनकरीब ही इज़राइल जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला करेगा। खुदा न खास्ता समझ रहे हैं बड़ा अंडरमाइन किया जा रहा है पाकिस्तान को। तो ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो क्या जो है मामलात बनेंगे? हमारे जो वॉर स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस वक्त ये जो पेनिट्रेट कर रहा है इजराइल और पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन चुका है आलमी अमन के लिए, आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अनचेक्ड इस वक्त अपने रीजनल जो उसके एम्बिशंस हैं उसकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। लेकिन जो आपने सिनेरियो बिल्ड किया और शायद हाइपोथाइज किया कि अमेरिका साथ दे रहा है, तो डेफिनेटली मेरा मानना ये है कि अमेरिका की मदद के बगैर ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी कनेवेंस ना हो तो इतने ट्रैवल करके कोई 1800 किलोमीटर का जो सफ़र है, और फिर आपने देखा होगा रस्ते में रेडार्स हैं, एयर डिफेंस नेटवर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एयरफोर्स के जहाज़ हैं। कतर के ख़ुद अपने पास भी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट यूरो फाइटर टाइफून है उनके पास, राफेल है उनके पास, F-15E है उनके पास, C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज़ है उनके पास। तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त फ्लीट है। और जहाँ बदकिस्मती शुरू होती है वो ये है कि मोस्टली इन्फ्लुएंस अमेरिका के है या उनके कंट्रोल में है। तो अब उनकी मर्ज़ी होती है कि ज़ाहिर है वो सिलेक्टिवली इन्फॉर्म करें या डिलेड इन्फॉर्मेशन दें। और कल से आप 3 दिन से आप नोट कर रहे होंगे इमरान साहब कि बहस ये नहीं हो रही कि कितना बड़ा जुल्म है एक मुल्क के अंदर जाके घुस के उसकी इतनी सॉवरेनिटी को ब्रीच करना। बहस ये हो रही है कि लेट बताया गया, टाइम पे नहीं बताया गया, या फलां को बताया तो मैसेज लेट पहुंचा। ये बदकिस्मती है। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और हमें डराया जा रहा है, तो लेट्स मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान कोई भी ऐसा मुल्क उस जैसा बिल्कुल साबित नहीं होगा जिन पर आज से पहले इजराइल ने हमले किए हैं। ये मिक्स नहीं उनको करना चाहिए कि हम सीरिया या यमन या शाम या कोई और मुल्क साबित होंगे। ये पाकिस्तान है, ये एक न्यूक्लियर पावर है जिसके अपने ना सिर्फ बैलिस्टिक और बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, बल्कि हमारे पास पाक फ़िज़ाइया इतनी बेफिटिंग है कि अभी से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 3.5 महीने पहले ही उन्होंने हिंदुस्तान की अपने से 3 गुना बड़ी एयरफोर्स को जवाब दिया। उनके सरप्राइज़ के नतीजे में इनिशिएटिव हमने नहीं किया था। रात को 12:30 बजे 85 जहाज़ हमलावर होते हैं, हमने उनको पिक करने के लिए और अपना रिस्पांस देने के लिए किसी मुल्क पर डिपेंडेंसी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने रेडार्स, अपने कंट्रोलर्स, अपने वेपन कंट्रोलर, अपने फाइटर पायलट्स ने जाकर वो सबक सिखाया कि वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने जब जवाब दिया था तो हमने किसी अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन का इंतज़ार नहीं किया था, और हमने अमेरिकन सदर से ये गिला नहीं किया था कि अगर हमें भी टाइम पर इतला दे देते। हमने जवाब दे के जब 7 जहाज़ लैंड नहीं किए अगले दिन सुबह, तो मैसेज खुद ही पहुँच गया। इमरान साहब, दुनिया में आपके लिए इतला कोई नहीं देता, दुनिया आपको अपने लिए इतला देना चाहती है। अगर उनको सूट करेगा, उनके नेशनल इंटरेस्ट में होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा तो वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी क्रूएलिटी है, रियलिटी है ये कि दुनिया हर नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। आप अपनी सोवरेनिटी का खुद नहीं ध्यान रखते तो दुनिया आपका ध्यान नहीं रखती। ये मेरा मानना ये है जी।
بالکل صحیح. اچھا اب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ایک اوفینسو موڈ اور ڈیفینسو موڈ، اور صرف کی اگر بات کریں جس طرح انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور پھر جس طریقے سے قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، تو جو اسٹریٹجی بنتی ہے اس میں بڑے ہائپوتھیسس بنتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا بنیادی فرق دیکھنا آپ نے انڈیا پاکستان کے کیس میں اور پھر اس وقت اسرائیل قطر کے اس ایگریشن میں؟ ہائپوتھائز کرنے کا جو لفظ استعمال کیا نا عمران صاحب، یہ ہم وار کالجز، ملٹری کالجز میں، یونیورسٹی جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس میں پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، اس میں ہائپوتھائز یہ کیا جاتا ہے کہ اگر میں دشمن پر حملہ کروں گا، صحیح یا غلط اس کی توجیحات ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب میں حملہ کروں گا تو جو وکٹم ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ جواب کیا دے گا. اگر اس کا جواب اتنا خطرناک ہو کہ میرے ناک، اگر میں اس کے ناک سے بلیڈ کراؤں گا تو میرے ناک میں بھی وہ بلیڈ کرا سکے گا، تو یہ ہوتی ہے پروہیبٹیو کاسٹ، یعنی کہ ایک قیمت ایسی جو آپ اتنی زیادہ یا ڈکلیئر کر چکے ہوں یا انٹینشن آپ کی یا کیپیبلٹی ہو کہ آپ اتنا ہی نقصان اس کا پہنچا سکیں، تو وہ دشمن آپ پر حملہ نہیں کرتا. ہندوستان نے ہمیں غلط ہائپوتھیسس کیا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر کو صحیح ہائپوتھیسس کیا، کیونکہ انڈیا نے یہ ہمیں کیلکولیٹ کیا تھا شاید کہ ہم ایک نیو نارمل بننے دیں گے اپنے خطے میں. ہم نے تو ایران جیسے ملک کو، جس کو 36 سال میں کسی نے میزائل نہیں مارا تھا، پاک فضائیہ نے باؤنس بیک کیا تھا جب انہوں نے ایک حملہ کیا تھا. بہت برادرانہ ملک ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں ایران کی، لیکن اور پہلا ملک تھا ایران جس نے ہمیں ریکگنائز کیا تھا ایز اے مسلم ساورن اسٹیٹ جب ہمیں آزادی ملی تھی. ہم پر بہت احسان ہے ان کے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایون دا بیسٹ بھی ہم نے نیو نارمل نہیں بننے دیا تھا، اور اس وجہ سے نہیں بننے دیا تھا کہ ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ ہندوستان کو یہ پیغام نہ چلا جائے کہ کوئی بھی ملک اٹھ کر ہمیں سبق سکھا سکتا ہے. اور پھر شاید ان کو یہ یقین نہیں آیا ایران والی مثال سے، تو انہوں نے خود مس ایڈونچر کیا مئی میں، تو جواب ہم نے جو دے کر ثابت کیا. سملیرٹی نہیں بنتی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر کے بارے میں صحیح ہائپوتھیسائز کیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ امریکہ کی مجھے بیکنگ شامل ہے، اکوپمنٹ زیادہ تر جو قطر کے پاس ہے یا انروٹ جو برادر مسلم ملک ہیں ان کا انفلوئنسڈ ہے، جو ویپنز پر وہ امریکہ کا ہے یا ویسٹ کا ہے، ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. تو ظاہر ہے ایک کنائمنس کی گئی، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا، ایک فیوریبل سچویشن کریٹ کی گئی اور ان کو آنے دیا گیا. یہی عمران صاحب ذرا ریلیٹ کر لیں، جب ایران کے میزائل واپس جاتے تھے اسرائیل پر، تو یہی ایئر ڈیفنس جو اب آنے دیتا ہے وہ ان کو جانے نہیں دیتا تھا، چاہے وہ پرشین گلف سے فائرنگ ہو، چاہے ریڈ سی سے ہو، چاہے عراق کا ریڈار کام آئے یا جارڈن کا کام آئے یا ایسٹرن میڈیٹیرین پر اسرائیل کے دوسری طرف جو سمندر ہے وہاں سے فائر بیک کیا جائے، اس وقت کوئی واپس نہیں جانے دیتا تھا. ہر وہ کوشش کی جاتی تھی کہ ایران کا جو میزائل ہے وہ انٹرسیپٹ ہو، لیکن جب اس طرف آ رہا ہوتا تھا تو سب فیسیلیٹیٹ یا انیبل کر دیتے اس کو. تو یہی میں فرق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا اس پوائنٹ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب رستے میں امریکہ ٹیسٹ نہیں ہے، کھلا ایک اپروول ہے، چاہے وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اور بعد میں میں اکثر ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کو آپ پکڑ لیں، بازوؤں سے باندھ کے رکھیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو کہیں اس کو مارو. جو مارنے والا ہے اس کو بھی کہیں تم ٹھیک مار رہے ہو، اور جو جس کو مار پڑ رہی ہو، جو رو رہا اس کو بھی کہو کہ تم بھی ٹھیک رو رہے ہو، ویسے تمہارا رونا بھی بنتا ہے. تو یہ اس طرح کی سچویشن مجھے لگتی ہے کہ دونوں طرف سے امریکہ کھیل رہا ہے. ایک طرف وہ یہ بھی امپریشن نہیں خراب کرنا چاہتا کہ میں وارز کو انکریج کر رہا ہوں، دوسری طرف سے وہ اسرائیل کو ہر طرف سے انکریجمنٹ بھی دے رہا ہے. یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے صحیح ہائپوتھیسس کیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جناب وہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، یا بات جو ہے وہ اقوام متحدہ اور مختلف فورمز میں قراردادوں کی حد تک ہی چلی جائے گی، تو وہ اس حوالے سے اس کی ریڈنگ صحیح تھی. جی میرا ماننا ایسا ہی ہے جی، اور یہی میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے یہ ریزولوشن سے بہت آگے ریسپونڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ کبھی اگر ایسا کڑا وقت ہوا تو ہم پھر انتظار نہیں کریں گے کسی اور چیز کا، ہم کو جو جواب دینا ہوگا وہ دیں گے. سر یہ مجھے بتائیے، ابھی آپ نے کہا جو ہم بات کر رہے تھے جی سی، تھوڑا سا میں ذرا تذکرہ کر لوں یہاں پہ. قطر الحبیب ایئر بیس، 10,000 سے زائد امریکی فوجی وہاں پر تعینات ہیں، امریکہ کا سب سے بڑا فضائی اڈہ وہاں پر کہلاتا ہے، اور امریکن سینٹ کام فارورڈ ہیڈ کوارٹر وہاں پر موجود ہے، امریکی آپریشن سینٹر وہاں پر موجود ہے. بحرین میں چلے جائیں، 5واں امریکہ کا بڑا جو نیول فلیٹ ہیڈ کوارٹر وہاں پر موجود ہے، 7,500 کے قریب وہاں پر امریکن سولجرز ہیں موجود ہیں. کویت میں امریکن لاجسٹک بیسز ہیں، 13,000 کے قریب امریکی فوجی تعینات ہیں. یو اے ای کی اگر بات کریں، امریکن فائٹر جیٹس وہاں پر موجود ہیں، سرویلنس ایئر کرافٹس وہاں پر موجود ہیں، 3,000 سے زائد امریکی فوجی وہاں پر تعینات ہیں. پھر سعودی عرب کی اگر بات کریں تو پرنس سلطان ایئر بیس وہاں پر موجود ہے، 1,000 سے زائد وہاں پر امریکن فوجی تعینات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑا الائی ہے، آپ لاجسٹک کے حوالے سے بات کریں اور اس ریجن میں اس کی پریزنس کے حوالے سے بات کریں، لیکن یہ محفوظ نہیں ہے خود امریکہ یا پھر اس کے حواری کے ہاتھوں.
دیکھیے عمران صاحب، ہوتا ہے کہ آپ سوورینٹی آپ کی ریئل سینس میں آپ سوورن ہیں یا آپ کنڈیشنل آپ کی سوورینٹی ہے. تو میں ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے عرب ملک بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو سوورینٹی ہے کہیں نہ کہیں جس کو کہنا چاہیے ان کی امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہے. کیونکہ اگر امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتی تو پھر ملک آپ نے دیکھا ہوگا رسپونڈ نہیں کرتے. ایران کے خلاف نہیں کرتے تھے اور اس کے طرف میزائل جاتے. تھوڑی دیر پہلے مثال دی میں نے کہ وہ اس وقت رسپونڈ نہیں کرتے تھے، اور جب ادھر سے فائر بیک ہوتا تھا تو کرتے تھے. دیٹ مین ان کی سلیکٹو سوورینٹی تھی ان ملکوں کی. ود ڈیو رسپیکٹ، سلیکٹو کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ کی نیشنل انٹرسٹ اپنی اور کسی اور ملک کے ساتھ الائن ہو جائے تو پھر آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کی خوشی کا. انٹرسٹ کی نوعیت سر، انٹرسٹ کی نوعیت، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جناب ساری کی ساری مور دین 90% اور بہت ہیویلی انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپ میں ہے اور امریکہ میں ہے ان کنٹریز کی. پھر دوسرے یہ کہ جو ویپنز ہیں یہ اس وقت سارا سامنے آ گیا کہ وہ بھی امریکن ویپنز ہیں ان کے تیار کردہ. تیسری چیز یہ کہ جناب ان ممالک میں بادشاہت ہے اور اس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. ادروائز آپ کے پاس اور بھی بلاکس ہیں، اس وقت دنیا ری شیپ کر رہی ہے اپنے آپ کو. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دنیا ری شیپ کر رہی ہے اور دنیا آنا بھی چاہے گی دوسرے بلاکس کی طرف. صرف دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ آپ کے پرانے بلاک جو کہ اس وقت ان ملکوں کے لیے امریکہ ایک بلاک بنا ہے یا اقلیتی سپر پاور ہے، اس کے ساتھ سٹیک کتنے ہیں. کاروبار کے ہیں، ٹریڈ کے ہیں، ہیومن ریسورس کے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کے ہیں. تو آپ نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کرچ سے یا اس شیڈو سے یا اس پروں کے نیچے سے نکلنے کی ہمت کر پائیں گے یہ ملک. اگر جتنا میں نے کہا کہ عرض کیا کہ سوورینٹی بھی اگر کوشچن مارک کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اسی لیے تو میں نے پاکستان کی مثال آپ کو پیش کی کہ دیکھیے ہماری سوورینٹی اپنے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی. صرف پاکستان کا استحقاق مجروح کرنے کی کوشش کی گئی. پاک فضائیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ فائٹر جہاز پاکستان کے اندر آئے تھے یا نہیں آئے تھے. ہم نے کہا کہ اگر آپ کے ویپنز بھی اندر آئیں گے تو ریٹیلیشن اسی طرح ہوگی جس طرح فائٹر جہاز اندر آتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے سوورینٹی. ہم نے کسی کو فون نہیں کیا تھا الحمدللہ. بالکل. اور سر موسٹ ریسنٹلی ہم دیگر عرب ریاستوں میں عرب اسپرنگ دیکھ چکے. ماضی ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے. جی ایبسولوٹلی. بدقسمتی یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ او آئی سی تو چلیں چھوڑیں، وہ تو ایک ریجنل یا مسلمانوں کی ہے. یونائٹڈ نیشن کا کیا حال ہوا ہے پچھلے 70-78 سالوں میں؟ گریجولی ہوتے ہوتے ایک ایسی آرگنائزیشن بن گئی ہے جہاں سے ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، ایک پرنٹ نکل کے میڈیا کو چلا جاتا ہے، اس میں کنڈیم کیا جاتا ہے. ایکشنیبل کوئی بھی چیز وہ جس کو کہتے ہیں نا امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکے کسی چیز کی. سر کل تو حد ہو گئی یونائٹڈ نیشن میں. اس پہ کرٹیسائز ضرور ہوا کہ جناب کویت پہ جو حملہ ہوا، قطر پہ جو حملہ ہوا وہ غلط ہوا، لیکن اسرائیل کا نام تک نہیں لیا ممبر کنٹریز نے. یہ دوہرا معیار تو آپ دیکھیں. جی میں تھوڑی دیر پہلے جو لفظ یوز کر رہا تھا نیشنل انٹرسٹ اپنے لوگوں کے، کیونکہ کنائونس ادھر ملی ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا پیش کر دیتا ہوں. جو اسرائیل کی عمران صاحب جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً پچھلے 3 سال میں 35% کے قریب بڑھی ہے. اور اس وقت جو وہ $15 بلین ملٹری ایکسپورٹ کرتا ہے اسرائیل، میں اس کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، اس میں 1/3 تقریباً انڈیا اس کا کسٹمر ہے، 1/3 باقی دنیا ہے، اور 1/3 کے قریب 25 سے 30% عرب ملک ہیں. آپ حیران ہوں گے سن کر. جب عرب ملکوں کے پاس ڈیپینڈنسی ہے ان کی ٹیکنالوجی پر، چاہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، وہ سیٹلائٹ کے ہے، ڈرونز کا ہے، کسی اور چیزوں میں، جب ان سے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں ان پہ ان کا دفاع ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا، تو پھر پیچھے کس بات کو ہم ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. یعنی ہم اپنے کیس میں تو آپ چلیں اگر بلیسنگ ان ڈسگائز بھی آپ کہہ لیں تو بہت زبردست چیز ہے کہ ہماری ڈیپینڈنسی کسی کے اوپر نہیں تھی پاکستان کی. ہم نے صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا. عمران صاحب یہ میں اس کو ہمیشہ بلیسنگ ہی گنتا ہوں. اس کو کوئی اس میں ڈسگائز اس لیے نہیں ہے کہ جتنے آپ انیبل تبھی ہو سکتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جتنے آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جتنے آپ ڈیپینڈنٹ ہوں گے اتنے ہی آپ کے شیئر سٹیکس دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور کنڈیشنل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے JF-17 بنایا، تھنڈر بنایا ہے. 192 ملکوں میں ایک واحد ایئر فورس ہے جس نے اپنا فائٹر جہاز بنایا. کسی ایئر فورس نے جہاز اپنا نہیں بنایا. جتنے جہاز دنیا میں ہیں وہ کمپنیاں بناتی ہیں اور گورنمنٹ کے تھرو بیچتی ہیں. ہمیں اس لیے ضرورت پڑی کہ ہم کسی کے ساتھ کنڈیشنل نہ ہو جائیں، ہم کسی کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کلیش نہ کر جائیں، جو کہ پہلے ہوتا تھا. 65 کی جنگ میں امریکہ کے ہمارے بیسٹ جہاز تھے، F-86 بھی ہمارے پاس، F-104 بھی، B-57 بھی، ہمارے اسپیئر پارٹس بند کر دیے گئے. 71 کی جنگ ہوئی، انڈیا اگریسر تھا، ہمارا ایک ملک کاٹ دیا گیا، لیکن سینکشن ہمارے پر لگیں.
تو وہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ تھا. پھر اگر آخری جملہ اس پہ یہ ہے کہ پھر آخر میں سوویت یونین انویژن دیکھ لیں, ہمیں F-16 دیے گئے, جب سوویت یونین چلا گیا واپس اور بعد میں ڈس انٹیگریٹ ہو گیا تو ہمارے F-16 کے کر دیے گئے. $658 ملین کی جو مزید F-16 کی پیمنٹ ہوئی تھی وہ روک لی گئی, اور کہا گیا کہ $658 ملین کے بدلے میں امریکہ آپ کو گندم دینے کو تیار ہے. یہ ہارڈ فیکٹس ہیں, ہم بچوں کو یاد دلاتے رہے, نئی نسل کو, اس لیے ہماری انڈیپینڈنس بڑی ضروری ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہم بہت ساری چیزوں میں کچھ ڈکلیئرڈ ہیں اور کچھ انڈکلیئرڈ ایسی چیزوں میں بھی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں کہ جب وقت آنے پر سرپرائز دیں گے الحمدللہ. الحمدللہ. اب یہ بتائیے سر مجھے کہ وہ ایک پیننسولا شیلڈ فورس نام کی ایک فورس بنی تھی, وہ کہاں گئی اس پورے کانفلکٹ کے اندر؟ ظاہر ہے کہ اور ابھی جو بات کی جا رہی ہے, پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ اس وقت عرب ممالک کو اتحاد کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر ہیں قطر کے, انہوں نے کہا, ٹرمپ سے جو ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جواب ضرور دیا جائے گا اسرائیل کو. تو کیا آپشنز ہوں گے جواب دینے کے؟ دیکھیے, میرا ابھی تو ماننا یہ ہے کہ ان کے پاس جو جہاز ہیں, رافیل جو ہیں اور یورو فائٹر ہیں, ان کے ویپنز بھی بیسٹ آف دا بیسٹ نہیں ہیں. یورپ نے اور یہ فرانس نے جو ان کو میزائل دیے ہوئے ہیں, جیسے انڈیا کو میٹیور دیا ہوا ہے, ان کے پاس وہ میزائل نہیں ہیں. یعنی یہ تک بھی نہیں ان کو دیے گئے. جب جہاز آپ دے دیتے ہیں تو بجائے 150 کلومیٹر کی جگہ پہ آپ 60 کلومیٹر والا میزائل دے رہے ہیں, جسٹ بیکاز ان کو کرٹیل کیا جا سکے, ان کی امپلائمنٹ کو لمٹ کیا جا سکے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ شاید آبلیگیشن ہوتی ہے یا جو بھی وجوہات ہوتی ہیں, پولیٹیکل پش اینڈ پل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایسے ویپن خرید لیے جاتے ہیں. میں آپ کے نوجوان نسل کو جو یاد کراتا چلوں کہ 1983 میں جب ہمیں F-16 مل رہے تھے تو ہمیں سوویٹ کے ہم فرنٹ کنٹری تھے. جب ہم فرنٹ کنٹری تھے تو امریکہ نے بھی ہمیں کہا تھا کہ آپ F-16 ہم آپ کو دیں گے J-79 انجن کے ساتھ, جو انفیریئر انجن تھا F-100 کی نسبت, اور پاکستان نے ریفیوز کر دیا تھا. پاکستان نے کہا تھا کہ ہم وہ F-16 لیں گے F-100 والا جو امریکن ایئر فورس خود اڑاتی ہے, ورنہ J-79 انجن ہمیں نہیں چاہیے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی سوورینٹی پر جب آپ نے کسی سے ڈیل کرنی ہوتی ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ میرٹ پہ جب کرتے ہیں تو اور طرح کا آپ کو پیکج ملتا ہے. جب آپ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے, جیسے میں نے کہا نیشنل انٹرسٹ کریش ہو جاتی ہے, تو پھر بدقسمتی سے ابھی میں نہیں سمجھتا کہ قطر کو کوئی انکریجمنٹ ملے گی امریکہ کی طرف سے کچھ کرنے کی, اور کیپیسٹی میں نے جیسے کہا کہ پہلے ہی کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ایئر کموڈور خالد صاحب موجود تھے اور اس پورے سینیریو پہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں اس وقت جو دریاؤں کا جو سیلاب ہے, اب وہ سیلاب سندھ پہنچ چکا. دریائے سندھ کے جو اس وقت بند ہیں ان کی کیا حالت ہے, اور الٹیمیٹ ہونے کیا جا رہا ہے, اس معاملے سے ہم نے سیکھا کیا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور آپ کو فلڈ سچویشن پہ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں. دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے, جبکہ علی پور میں ستلج, راوی اور چناب نے تباہی مچا دی ہے. لیاقت پور میں دریائے چناب میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب دیکھا جا رہا ہے. کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور واٹر مینجمنٹ جو ہے وہ کتنی ہماری فیل ہوئی ہے؟ اول تو ہمارے یہاں اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اور ان سب سے بھی بڑھ کے کہ یہ ہر گزرتا سیلاب جو ہے ہمیں کیا سبق دے کر جا رہا ہے, اور آگے آنے والا وقت اس کا تقاضا کیا ہوگا. نصیر میمن صاحب ماہر آبی امور ہیں, ایکسپرٹ ہیں واٹر مینجمنٹ میں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نصیر صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ اب یہ سارا پانی جو ہے سمندر برد ہونا ہے, کتنا آپ مزید تباہی یا اس کا میگنیٹیوڈ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ بہت شکریہ جی. اس وقت جو آج میں نے ابھی 4 بجے کے مختلف بیریجز کے مختلف ریورز کے فلو ڈیٹا دیکھا ہے, اس حساب سے تو وائل کے ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہم ابھی جنوبی پنجاب میں سرائکی علاقے میں دیکھ رہے ہیں. اوپر سے پنجاب میں بہت تباہی پہلے ہو چکی تھی, لیکن اب یہ اچھی بات یہ کہ اب یہ فلوز نیچے جا رہے ہیں. راوی اور ستلج اور چناب تینوں کے جتنے بھی بیریجز ہیں وہ بہت ہی لو فلوز دکھا رہے ہیں, نارمل رینجز میں ہیں, جس سے یہ امید ہے کہ اب مزید کوئی پیچھے سے بڑے بہاؤ نہیں آ رہے ان تینوں دریاؤں میں. انڈس بھی لو فلو پہ ہے, میرا خیال 1.5 لاکھ کیوسک سے زیادہ نہیں ہے. پنجنت پہ بھی پانی نیچے جا رہا ہے. گڈو آج 5.5 سے اوپر گیا ہے جس کی توقع تھی, تو ایسا لگ رہا ہے کہ گڈو شاید بہت زیادہ بھی اوپر گیا تو 6 لاکھ تک شاید چلا جائے. مجھے گڈو اس سے اوپر جاتا ہوا نہیں لگ رہا. تو اب
امید یہ ہے کہ اب صورتحال میں بہتری ہے، اب مونسون کے دن بھی ختم ہو رہے ہیں، مزید کوئی طاقتور بارشوں کے اسپیل بھی نہیں ہیں، تو جو تکلیف پاکستان کے لوگ پرٹیکولرلی پنجاب کے صوبے میں جو اٹھانی تھی وہ سجد سے گزر چکے ہیں، اور امید ہے کہ اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس بیچ میں ظاہر ہے کہ جو نقصان ہوا ہے سارا، اس کا تقاضا کیا ہے، اور یہ سیلاب جو ہے ہمیں کیا سبق دے کر جا رہا ہے، ہم نے اس سے کیا لرن کیا نصیر صاحب؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم سیکھتے کیا ہیں۔ پہلا تو جو آپ نے کہا کہ اب اس کے لیے کیا ہونا ہے، ظاہر ہے اس وقت ابھی بھی پنجاب کے اندر ریسکیو کا فیز اور ریلیف کا فیز چل رہا ہے۔ جو اپر پنجاب ہے، وہ سینٹرل پنجاب، وہاں ریسکیو والا مرحلہ ختم ہو چکا، لوگ اب ریلیف کیمپس میں ہیں، ان کا جو بھی مدد ہو رہی ہوگی وہ ہو رہی ہوگی۔ جیسے ہم ساؤتھ کی طرف پنجاب کی طرف آتے ہیں، اضلاع ملتان اور سراؤنڈنگ ایریاز، تو وہاں ابھی کچھ علاقوں میں ریسکیو بھی ہے جہاں لوگوں کو پانی سے نکالا جا رہا ہے، تو وہاں ریسکیو اور ریلیف دونوں چل رہے ہیں۔ میرا یہ اندازہ ہے پانی کی موومنٹ ذرا سلو ہے، پانی پھنس گیا ہے، پانی سلو چل رہا ہے، تینوں دریا کا پانی مل رہا ہے، تو شاید ہفتہ بھر اور لگ جائے سارے پانی کو یہاں سے نکلنے میں، میرا اندازہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ، پنجاب کا گریڈینٹ سلوپ نیچرل اچھا ہے، پانی نکل جائے گا، پھنسے گا نہیں۔ جیسے سندھ میں فلیٹ گریڈینٹ ہے، پانی پھنستا ہے، یہاں امید ہے پانی لمبا نہیں پھنسے گا سوائے لو لائنگ ایریاز کی، تو لوگ جا سکیں گے واپس اپنے گھروں اور کھیتوں میں، اور جو بھی پھر اس کے بعد حکومت یا خود اپنے حالات کے تحت جو ریہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں کریں گے۔ اہم سوال جو آپ کا ہے اس پہ میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے سیکھا کیا۔ میرا خیال ہے کہ پنجاب کے، اگر پاکستان کے اس سال 3-4 بڑے جو سیلابی ویوز آئی ہیں، گلگت بلتستان آیا ہے، بنیر اور باجوڑ کا آیا ہے، اربن فلڈنگ کراچی اور آئی ہے، اور چوتھی یہ جو ہم پلینس کی دیکھ رہے ہیں، تینوں چاروں کے لیسنس الگ ہیں۔ سمیری یہ ہے جس پہ اب بڑی حد تک ایک کنسنسس ہے کہ یہ قدرتی دریاؤں کے بہاؤ کے راستوں میں بے تحاشا رکاوٹیں ہیں، طرح طرح کی، اب اس پہ بہت بات ہو چکی ہے۔ سیکھا میرے نظر میں پاکستان کو یہ سیکھنا چاہیے، حکومتوں کو، عوام کو، کہ یہ روش ہمیں ترک کرنی پڑے گی۔ ہم دریاؤں کو بیچ اب بیٹھنے کا رسک نہیں لے سکتے، اور جو رسک ابھی سے موجود ہیں ان کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلان چاہیے کہ کس طرح ہم ان کو ختم کریں، رکاوٹوں۔ ٹھیک ہے، یعنی بڑے پیمانے پر اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے کم از کم ان آبی گزرگاہوں کی راستوں جو ہیں ان کو صاف کرایا جائے، کلیئر کرایا جائے۔ اچھا صاحب، اب یہ پانی سارا جو ہے وہ ڈیلٹا اور ڈیلٹا کے تھرو سمندر میں جائے گا، تو ڈیلٹا کی کیا سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی انکروچمنٹ ہوئی بھی ہے؟ ڈیلٹا کوٹری سے نیچے پھر زیادہ انکروچمنٹس نہیں ہیں، جتنی دریا کے اندر، انڈس کے اندر انکروچمنٹس ہیں وہ آپ کو گدو اور کوٹری کے بیچ میں زیادہ ملتی ہیں، اور وہ طرح طرح کی ہیں۔ وہاں بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے لارج اسکیل پہ، زمیندارہ بند بنے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی آبادیاں ہیں۔ نیچے ضرور ہیں کچھ آبادیاں لیکن اتنی بڑی نہیں ہیں، اور اگر 6 لاکھ گدو پہنچتا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ یہ کوٹری پہنچے گا تو شاید 4.5 اور 5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ تو ڈیلٹا کے لیے تو یہ بہت خوشگوار بدقسمتی سے یہ سیلاب ایسے ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ تکلیف دے جاتے ہیں، کسی جگہ لوگوں کے لیے بہتری لے آتے ہیں۔ تو وہاں ڈیلٹا میں تو لوگ بہت خوش ہیں، انہوں نے بڑے زمانے کے بعد اتنا پانی دیکھا ہے، وہاں پر ان کا جو ماہانہ کمیونٹی ہے ان کی روزگار بہتر ہوا ہے، وہاں پہ زمینوں کو کچھ ریلیف ملے گا، پینے کے پانی کا ریلیف آ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے ایک سیلاب ہے، وہ 2-4-5 مہینے ایک اس کا ایفیکٹ چلتا ہے، اور اس کے بعد وہ جیسے ونٹر آتا ہے تو پھر وہ بھی چلا جائے گا۔ بٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیلٹا کے علاقے کو بڑی حد تک اس وقت ریہیبلیٹیشن، اس کا ایکو سسٹم کی امپروومنٹ عارضی ہوگی لیکن ہوگی ضرور۔ نہیں، لیکن میں ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، لیکن اس کے بعد میں سوال آپ کے پاس یہیں پر رکھ رہا ہوں کہ ڈیلٹا کی ہماری یہ جو صورتحال ہے، اور اسپیشلی جو مینگرووز کے جنگلات جو جس طریقے سے یہاں پر ان کی کٹائی ہوئی، اس کا اس پورے ایکو سسٹم کے اوپر کیا فرق پڑے گا۔ تیسری چیز یہ کہ جناب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلابی ریلوں نے جو ہمارے دریا تھے انہوں نے اپنی زمینیں واگزار کرائیں، انہوں نے قبضہ چھڑایا، تو کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمندر جو ہے وہ بھی پلٹ کے آتا ہے اور وہاں پر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے؟ تو وہ کتنی خطرناک ہے یہ میں جاننا چاہوں گا۔ نصیر سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد نصیر میمن صاحب سے دوبارہ بات کریں گے۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، نصیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب جس طریقے سے دریاؤں نے اپنی زمین واگزار کرائی ہے یا اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کیا، کیا سمندر کے ساتھ بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کبھی؟
جی سر، یہ فطرت اپنے راستے پھر ریکلیم کرتی رہتی ہے سمندر کے ساتھ. یہ ایک خدشہ میری خواہش ہوگی کہ غلط ثابت ہو، لیکن یہ خدشہ موجود ہے. سندھ کی جو ساحلی پٹی ہے وہاں پر ہم نے سمندر کے راستے میں بے تحاشا انکروچمنٹس کی ہیں. کراچی جو کلفٹن برج ہے اس کے نیچے کراچی کی بہت بڑی آبادیاں، بہت بڑی سوسائٹی، ماڈرن، بہت ہی پاورفل لوگوں کی، وہ زیادہ تر قدرتی بہاؤ کے راستوں کو بند کر کے بنی ہے. وہاں پھر جو چھوٹے چھوٹے نالے بنے ہیں وہ پانی نہیں اٹھا پاتے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی لیاری اور ملیر ریور نے ریلیف دے دیا کراچی کو، ورنہ یہ جو ریسنٹ ویو تھی تو کراچی کو بہت تکلیف ہوتی کیونکہ ڈیلٹا کی طرف نیچے ہم نے راستے بند کر دیے ہیں. اب سمندر کی طرف سے جو رویہ ہوتا ہے وہ ظاہر سیلاب کی شکل میں نہیں ہوتا، اس کی شکل خدا نہ خواستہ ہوتی ہے تو وہ سائیکلون ہوتے ہیں اور وہ سونامیز ہوتے ہیں جو زیادہ خطرناک اور طاقتور ہوتے ہیں. میں ایک کوئک سمری آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو کلائمیٹک پیٹرن کی وجہ سے یا جو بھی ماحولیاتی معاملات ہیں ان کی وجہ سے سندھ کی ساحلی پٹی پہ کراچی سے ٹھٹا تک جو ہے 350 کلومیٹر کے لگ بھگ، اس میں سائیکلونز کی رفتار، سمندری طوفانوں کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. میں نے ابھی ڈیٹا ایکسپلور کیا آج، تو جو گزشتہ پوری صدی ہے، 20ویں صدی 1901 سے سن 2000 تک، اس میں کوئی رپورٹ ہوئے ہیں کوئی 10-12 بڑے سائیکلونز کا انفارمیشن ملتی ہے. ڈیٹا پورا نہیں ملتا، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اتنا ڈیٹا کمپائل نہیں ہوتا تھا یا بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے، لیکن 10 یا 12 بڑے طوفان ملتے ہیں سمندری پوری صدی میں. لیکن اس صدی کے جو ابھی 25واں سال چل رہا ہے تو ہم اب تک 9 بڑے طوفان سندھ کے ساحل سے گزرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. جو ہم بہت جی آپ اندازہ کریں پیچھے 10-12 پوری صدی، اور میں آپ کو نام اور لسٹ اور ڈیٹس بھی بتا سکتا ہوں کیونکہ اس صدی کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے نا آپ کو میٹ آفس سے بھی مل جائے گی. 9 بڑے طوفان سائیکلون آئے ہیں اور ان میں خوش قسمتی سے کوئی زیادہ تر وہ گجرات، انڈین گجرات کی طرف موو ہو گئے، کچھ چلے گئے عمان کی طرف. تو بہت ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس سے محفوظ رہیں، لیکن نہ بھولیے گا کہ ہم اس کے آئی آف اسٹارم میں ہوتے ہیں، اس کی زد میں ہوتے ہیں. یہ 2023 میں ایک سائیکلون آیا تھا بپرجوائے، آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کیا خوفناک صورتحال بن چکی تھی. خدا نہ خواستہ اگر وہ لینڈ فال کرتا کراچی پہ تو میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیا تباہیاں لا سکتا تھا. ایک اور بھی چیز واضح کروں کہ ہمارا یہ ایکٹیو فالٹ لائن بھی ہے جو سمندر سندھ کی ساحلی پٹی کے ساتھ گزرتا ہے مکران بیلٹ تک. تو 1945 میں وہاں ایک بہت ہی بھیانک سونامی بھی آ چکا ہے جس میں اس زمانے میں بتایا جاتا ہے ریکارڈ میں کہ منوڑا تک اس کی ویوز آئیں، پسلی اور ماڑے سے اٹھیں اور منوڑا کا جو لائٹ ٹاور تھا وہ ٹوٹ گیا. اور کہا یہ جاتا ہے ریکارڈ کے مطابق کہ کوئی 4000 افراد کی اموات 1945 میں ریکارڈ کی گئی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی وقت ہوتا ہے تو جو آپ نے سمندر کی بات کی تو وہ تو دریاؤں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ اور فیروشیس ہوتا ہے. تو یہ ایک خطرہ ہے. اور اس کی میں آخری بات کروں، اس سے بچنے کے آپ کوئی بڑی تعمیر وال ہزاروں ٹنز کے کنکریٹ کی نہیں بچا سکتے. ہم نے جاپان میں سونامی کے سامنے بہت بڑی بڑی دیواریں گری ہوئی دیکھی. مینگرووز کا ایکو سسٹم ایک واحد قدرتی شیلڈ ہے. یہ 2004 میں جو سونامی ایسٹ ایشیا میں آیا تھا اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے. ہر جگہ پتا چلا ہے کہ جہاں مینگرووز کے گھنے جنگلات تھے وہاں پہ نقصانات کم ہوئے، انڈیا سے لے کے انڈونیشیا تک. ہمارے یہاں کیا سچویشن ہے سر؟ ہمارے یہاں ساحلی پٹی میں مینگرووز کی کیا سچویشن ہے؟ بہت بری حالت رہی ہے. ڈیلٹا میں فریش واٹر نہیں جاتا، یہ عام فارسٹ نہیں ہے کہ ہم اگا سکیں. سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ریفارسٹیشن کی ہے ریسنٹلی، کچھ اس کی کوریج بڑھی ہے، لیکن دیکھیں اس کو میٹھے پانی کی سپلائی کے علاوہ آپ قدرتی طور پر بحال نہیں کر سکتے. وہ ڈیگریڈیڈ ہے، بہت بری حالت میں ہے، اور اس کے لیے میٹھا پانی کوٹری سے نیچے جانا چاہیے تاکہ کراچی سے ٹھٹا تک ہمارا ساحل کسی بھی آفت سے نسبتاً محفوظ رہ سکے. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے جس طریقے سے گلوبل وارمنگ، عالمی درجہ حرارت جس طرح سے بڑھ رہا ہے تو اسی طریقے سے سطح سمندر جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، تو اور زیادہ مسئلہ ہے سنگین. جی سر، ہم ایسے علاقے میں سطح سمندر کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ جو ہیٹ ویو کی وجہ سے یا جو اس سے صرف سی لیول رائز نہیں ہوتا، ایک تو یہ بڑا امپیکٹ آپ نے ٹھیک بتایا، سمندر کی سطح بڑھتی ہے، ساتھ میں یہ جو سائیکلونز ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہے. اب میٹرولوجسٹ آپ کو کوئی بہتر ایکسپلین کر سکیں گے. یہ سی لیول رائز اور درجہ حرارت کا بڑھنا، اس کی وجہ سے سائیکلونز زیادہ انٹینس اور فریکوینٹ ہوتے جا رہے ہیں.
تو میں بار بار گزارش کروں گا کہ یہ میٹھا پانی اگر کٹنی سے نیچے نہیں جاتا تو یہ کراچی سے ٹھٹا تک پورا بدین تک ہمارا پورا ساحل غیر محفوظ رہتا ہے، کیونکہ مینگرووز ختم ہو رہے ہیں اور اس کو فریش واٹر کی کنٹینیوس سپلائی عالمی جو ماہرین ہیں وہ کہہ چکے ہیں۔ 2005 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹ سے رپورٹ بنائی تھی، وہ رپورٹ پڑھ لیں، انہوں نے کہا ہے 5000 کیوسک روزانہ جانا چاہیے اور 25 ملین ایکڑ فٹ کا ایک بڑا بہاؤ 5 سال میں ایک مرتبہ چاہیے، تاکہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نیچے سلٹ لے جاتا ہے بڑا بہاؤ۔ بالکل بالکل، تو یہ پانی کا بہاؤ جو ہے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہم اس کو مس رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ جناب یہ سارا کا سارا پانی جو ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایک پورا ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ لیکن ہمیں ڈیمز بھی بنانے چاہیے، ہمیں ریزروائرز بنانے چاہیے اپنی ضرورت کے تحت، یہ سوچ کے نہیں کہ جناب ڈیمز جو ہیں وہ طوفان کو یا سیلاب کو روک لیں گے۔ ہم اپنے جو ہماری ڈومیسٹک ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ریزروائرز بنانے چاہیے، اور باقی پانی جو ظاہر ہے کہ ایک نیچرل ایکو سسٹم ہے اسی کے حساب سے چلے پورا۔ مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے ریزروائرز پاکستان میں سمال ڈیمز کا بہت نیٹ ورک آپ کو مل جاتا ہے، لیکن وہ بہت ولنربل بھی ہو جاتے ہیں بڑی طوفانی اور بارشوں کے دوران، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک بہت بڑا ڈیم بھاشا 27 سال سے زیر تعمیر بھی ہے، تو جہاں بہت ساری اور بڑے ڈیمز کی لوگ بات اور توقع کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بن رہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بڑا ڈیم 27 سال سے تو ہم سے بن نہیں پا رہا۔ نئے گاج ڈیم 17 سال سے نہیں بن رہا، جو کہ 1 ملین ایکڑ فٹ کا چھوٹا ڈیم ہے، یہ آپ کی کھرتر ہلز کے بہاؤ پہ بننا ہے۔ داسو 10 سال لیٹ ہے، 3 گنا پرائس بڑھ چکی ہے، وہ نہیں بنتا۔ نیلم جہلم ہم نے بنایا، ہم چلا نہیں پاتے، اس کی ٹنلز بیٹھ گئی، 500 ارب روپے برباد ہو گئے۔ تو سر ڈیم کی خواہش ایک چیز ہے، ڈیم کے پریکٹیکل ریئلٹیز اور چیلنجز کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یہ کوئی فلائی اوور یا موٹر وے نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ آج ٹھیکیدار کو پیسے دیں کل بنا دیں، بہت ہی کمپلیکیٹڈ کام ہے ڈیم۔ بہت بہت شکریہ نصیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اہم چیز سب سے یہ ہے کہ یہ جتنی تباہی اور بارشوں کی، سیلابی ریلوں کی، اس سے ہم سبق کیا سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب ہمیں اسی پیٹرن کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔